बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि वसल्लम। हज़रत सैयदना इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने यहाँ से किताबुल आज़ान शुरू फरमाई, जिसका पहला जो तर्जमातुल बाब क़ायम फरमाया बाब बदइल अज़ान के, यानी अज़ान की इब्तिदा कैसे हुई और अज़ान के इब्तिदाई जो मराहिल थे उसका तज़किरा है। और तर्जमातुल बाब में ही कुरान मजीद की दो आयात करीमा की अज्ज़ाए मुबारका लेकर आए। एक कुरानी आयत ये है, व इज़ा नादैतुम इलस्सलाह इत्तख़ज़ूहा हुज़ुवन व लइबा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला याक़िलून। जब तुम नमाज के लिए बुलाते हो तो वो इसको हुज़व और लाइब बना देते हैं, इस्तेहज़ा करते हैं, मजाक करते हैं, शोर बचाते हैं। इस सबब से ये ला याक़िल लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। और दूसरी कुरानी आयत का जो जुज़ लेकर आए, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जुमातुल मुबारक को जो नमाज के लिए बुलाया जाता है उसका तज़किरा इस कुरानी आयत में है। बहरहाल दोनों कुरानी आयात में नमाज के लिए निदा का सबूत है कि नमाज के लिए पुकारा जाए, बुलाया जाए। तो यहाँ से पता चलता है कुरान मजीद की इन आयात मुबारका से कि कुरान मजीद ने अज़ान के बारे में ये बताया कि अज़ान दी जाए, नमाज के लिए बुलाया जाए, पुकारा जाए, तो उसका तज़किरा इसमें मौजूद है। और इस तर्जमातुल बाब के तहत हज़रत सैयदना इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस पाक लेकर आए उसके आखिरी रावी हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि लोगों ने तज़किरा किया नमाज के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए कि आग जला दी जाए। बाद लोगों की राय ये आई कि आग जला दी जाए, जब आग का धुआं या आग की रोशनी फैलेगी लोगों को पता चल जाएगा कि नमाज का वक्त हुआ चाहता है। वन्नाकूस और नकारा बजाने की तजवीज़ आई कि नकारा बजा दिया जाए। लोगों ने जिक्र किया यहूद और नसारा का, यहूद तो इस तरह करते थे, नसारा इस तरह करते थे। तो इसमें फिर आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो हुक्म आया उसमें ये था, बिलाल रज़ियल्लाहु तआला को हुक्म दिया गया कि वो अज़ान के कलिमात दो दो मरतबा कहें और इकामत के कलिमात एक एक मरतबा। ये हदीस पाक है और इसके माने और मफ़हूम में और भी अहादीस मुबारका मौजूद हैं। इसके साथ ही अगली जो रवायत आई है उसके अंदर भी इसी इब्तिदाई मराहिल का ज़िक्र है कि कैसे ये इंतज़ाम हुआ अज़ान देने का। तो उसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी हैं, फरमाते हैं कि लोग ये कहते कि मुसलमान जब मदीना मुनव्वरा आए तो जमा होते थे तो नमाज के लिए वक्त का अंदाज़ा लगाते थे। कोई नमाज के लिए अभी अज़ान नहीं थी। अज़ान जो है ये पहली सन हिजरी में ही मशरू हुई है, उससे पहले नहीं थी। तो जब हिजरत करके आए तो मुसलमान जो है इसका अंदाज़ा लगाते थे अज़ान के लिए, आपस में इस मसले में बातचीत भी करते कि क्या किया जाए। बाद लोगों ने कहा कि जिस तरह नसारा जो है ना नकारा बजाते हैं, ऐसे ही नकारा बनाया जाए। तो नकारा बजा दिया तो लोगों को पता चल जाएगा नमाज का वक्त हो गया। बाद ने कहा जिस तरह यहूद जो है ना सींग रखते हैं, इस तरह की चीज़ बना ली जाए जिसमें जो है वो जब आवाज़ दी जाएगी तो दूर तक जाएगी तो लोग आ जाएंगे। जब ये दो आरा सामने आई, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा क्या ऐसे नहीं हो सकता कि किसी शख्स को भेज दिया जाए
وہ گلی محلے میں جا کے لوگوں کو بتائے کہ آ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ یعنی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود اور نصارہ کا جو طریقہ تھا بلانے کا اس کے ساتھ متفق نہ ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی ایک جو غیرت ایمانی تھی، حمیت تھی، اس کا یہ تقاضا اور اس کی یہ یہاں پہ اظہار ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ نہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں جو یہود کرتے ہیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں، ہم کو اور طریقہ لگائیں۔ انہوں نے کہا ایسے کر لیتے، اگرچہ یہ مشکل طریقہ تھا، ایک آدمی کو بھیجا جائے، سب کے دروازے پہ جائے، گلی میں جائے، محلے میں جائے، بلا کے لائے، اس کے لیے ایک بندے کو ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ یہاں پہ نقارہ بجانا وہ تو آسان تھا، لیکن آپ نے فرمایا ایسے نہ کیا جائے، ایک آدمی کو بھیج دیا جائے، وہ لوگوں کو بلوا لائے نماز کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال قم فنادی بالصلاۃ، اٹھئے نماز کے لیے ندا دیجئے۔ اب ان دونوں روایات میں ایک بات تو یہ جو اذان کے متعلقہ ہے، اس کو پہلے سمجھ لیجئے کہ اذان کی ابتدا کا تو پتہ چل گیا کہ اس طرح ہوئی ہے، اس طرح کی تجاویز آراء بھی آئی ہیں، لیکن جو اذان پڑھی جا رہی ہے عہد نبوی سے لے کر آج تک، وہ اذان حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں نظر آئی اور سنائی دی۔ ایک آدمی آسمان سے اترا، اس نے دیوار پہ کھڑے ہو کر اذان دی، تو آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھی نا کہ کیا طریقہ اپنایا جائے، تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عرض کی آقا حضور میں نے تو یہ دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا آپ حضرت بلال کو سکھا دیں، وہ اذان دیں۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی اذان جو ہے خواب میں دیکھ کر آئے۔ جب آئے تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ راویے جو اذان ہے، راویے اذان حضور کو عرض کر رہے تھے، تو وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ دیکھا تو میں نے بھی یہی کچھ ہے، لیکن عبداللہ بن زید نے مجھ سے سبقت کر لی ہے۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان دونوں کے بتانے سے بھی پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اذان کا طریقہ بتا دیا کہ یہ کلمات اذان ہے اور یہ اذان ہے۔ تو یہ آقا حضور علیہ السلام کے بھی علم مبارک میں تھا، اور پھر ان صحابہ کرام نے خواب میں بھی منظر دیکھا، اور پھر اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ مدینہ منورہ میں آقا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری، یہاں کے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود کوئی حکم ارشاد فرمانے کی بجائے باقی لوگوں کو موقع دیا کہ وہ بھی کچھ اپنی رائے دے لیں، جو بھی رائے دیں۔ یہ ایک بڑا بہترین طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو قیل اور میل کرنے کا بھی، لوگوں کو مطمئن رکھنے کا بھی، کہ ان سے بھی پوچھا جائے، مشاورت کی جائے۔ تو حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک طریقہ ہے کہ آپ اپنے اصحاب سے از رائے کرم مشاورت بھی فرما لیا کرتے تھے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوتا کہ وہ لوگ خود ہی ایگری اور قائل ہو چکے ہوتے کہ ایسے کرنا ہوتا ہے۔ تو آقا حضور علیہ السلام بھی اس انتظار میں تھے کہ مختلف آراء آ رہی ہیں، تو کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ضروری اور مناسب ہے، جو بطریق وحی حضور علیہ السلام تک پہنچ چکی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے بلال آپ یہ اذان دیجئے۔ یہ اذان کے ابتدائی مراحل کا کچھ پس منظر ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ جو حدیث پاک ترجمہ الباب کے تحت آئی کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ اور اقامت کے کلمات 1 مرتبہ، یہ حدیث پاک بھی ہے، اور احناف کے نزدیک اقامت جو ہے وہ مثل آذان ہے، جس طرح اذان کے کلمات ہے اسی طرح اقامت میں بھی کلمات، حدیث پاک میں بھی مثل اذان کا ذکر آتا ہے کہ اقامت مثل آذان ہے، صرف اس میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہے۔ یہ مطلب ہے اقامت کے کلمات بھی سیم وہی ہیں جو آذان کے ہوتے ہیں۔ اس میں دلیل یہ ہے ہمارے پاس جو راوی اذان ہیں، جنہوں نے آذان کو خواب میں دیکھا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا،
وہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اقامت مروی ہے وہ بھی اذان کے کلمات کی طرح ہی ہے. تو لہذا احناف کے نزدیک وہ جو روایت ہے وہ زیادہ قوی ہے اور راجح ہے کہ جو راوی اذان ہے وہی راوی اقامت ہے. انہوں نے جس طرح خواب میں اذان کو سنا اسی طرح اقامت کو بھی سنا، تو ان کے ہاں جو بیان کی گئی ہے وہ اقامت مثل اذان ہے کہ جو اذان کے کلمات 2 مرتبہ ہیں تو اقامت کے کلمات بھی 2 مرتبہ ہیں. اس کے بعد جو باب قائم فرمایا حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، باب الاذان مسنا مسنا، اذان کے کلمات 2 مرتبہ. تو یہ وہی روایت آئی ہے حضرت ابو قلابہ نے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے، اس پر بحث ہو چکی ہے. اس سے اگلی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، ابو قلابہ ہی لے رہے ہیں نا، روایت وہی ہے. اس کے اندر اتنا آیا کہ لما کثر الناس، جب لوگ زیادہ ہو گئے تو لوگوں نے ذکر کیا کہ نماز کے وقت کے لیے کوئی چیز پہچان بنائی جائے جس سے لوگ پہچان سکے کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو لوگوں نے ذکر کیا، بعض نے کہا جی آگ جلا دی جائے، بعض نے کہا نکارہ بجایا جائے. تو یہ پورا پس منظر جو میں آپ کو پہلے بتا دیا، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں یہ منظر آیا، انہوں نے حضور علیہ السلام کو بتایا تو اس کے مطابق حکم دیا گیا. اگلا باب جو ہے الاقامہ واحدہ الا قول قد قامت الصلاۃ کے اذان کے کلمات جو ہے وہ ایک مرتبہ پر باب قائم کیا، اور قد قامت الصلاۃ ہے ساتھ سوا قد قامت الصلاۃ کے قد قامت الصلاۃ جو ہے یہ 2 مرتبہ ہے. یہ بعض اہل علم کی رائے ہے، اور یہ حضرت انس والی ہی روایت آ رہی ہے جو ابو قلابہ سے آئی ہے نا، یہ 3-4 بار وہی آئی ہے. بہرحال اس کا جواب ہو گیا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جو اذان کو روایت کرنے والے ہیں ان کے نزدیک جو روایت بیان کی گئی اس کے اندر اقامت کے کلمات بھی 2 مرتبہ تھے اور اقامت اذان کی مثل ہے. اگلا ترجمہ الباب باب فضل التعظیم، اذان کی فضیلت کے بارے میں، اذان کی فضیلت کے بارے میں. اس میں حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو باب کے تحت حدیث پاک لے کر آئے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو ادبر الشیطان لہو ذرات، شیطان بھاگ جاتا ہے، گوز مارتے ہوئے شیطان جو ہے بھاگ جاتا ہے اذان جب دی جاتی ہے. حتی لا یسمع التأذین، یہاں تک کہ وہ اذان نہیں سنتا، شیطان اذان نہیں سنتا. جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو اقبالہ، پھر آ جاتا ہے واپس، یہاں تک کہ جب دوبارہ نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے، نماز کے لیے جب اقامت ہوتی ہے تو ادبارہ پھر پیٹ دے کے بھاگ جاتا ہے یہاں تک کہ اقامت بھی مکمل ہو جاتی ہے. تو پھر جب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آتا ہے واپس پلٹ کے، حتی یختر بین المرء ونفسہ، یہاں تک کہ آدمی کے دل میں آ کر طرح طرح کے خیال پیدا کرتا ہے. یقول، کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا لما لم یکن یذکر، جو کچھ نہیں جانتا بھی ہوتا آدمی نمازی اس کو کہتا ہے فلاں بھی یاد کر، فلاں بات بھی یاد کر، فلاں بھی یاد کر، یہاں تک کہ حتی یصل الرجل لا یدری کم صلی، یہاں تک کہ آدمی کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ کتنی نماز ہوئی ہے، وہ نہیں جانتا کتنی نماز پڑھی ہے. اس حدیث شریف سے ایک تو عظمت اذان معلوم ہوئی. اذان جو ہے شعائر اسلام سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، اور اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ جو ہے بستی آبادی کے لوگ مسلمان ہیں. اذان دی جاتی ہے تو یہ پہچان ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ سوسائٹی مسلمانوں کی ہے، یہ ایک لحاظ سے اسلام کا شعار اور نشانی ہے. اس لیے یہ اعلان ہے ایک اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا، اور پھر جو اسلام کا عظیم رکن ہے نماز، اس کے لیے بلاوا ہے، ایک پکار ہے، تو اس کی ایک اپنی عظمت ہے. تو جہاں پہ بلند آواز سے نعرہ لگایا جاتا ہے حق کا، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے بھی پھر حق کے مخالف قوتیں ہوتی ہیں ان کے دلوں میں اس کا
روب جم جاتا ہے اور مروب ہو جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ تو اذان بھی بلند آواز سے کی جاتی ہے، تو اس کا بھی ایک اپنا روب ہے، اپنی عظمت اور شان ہے۔ شیطان جو ہے اتنا طاقتور ہوتے ہوئے جب اذان دی جاتی ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ اگرچہ اہل علم لکھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اذان جب دی جاتی ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بھی جن و انس میں اذان سنتا ہے وہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ شیطان اگرچہ گواہی دینے کا اہل نہیں ہے لیکن وہ بھاگ جاتا ہے کہ مجھے گواہی نہ دینی پڑے اس بندے کے حق میں، اگرچہ اس کی گواہی کسی کام کی نہیں۔ اس لیے شیطان ہے وہ اہلیت ہی نہیں رکھتا، لیکن وہ اتنا ظالم ہے کہ وہ اذان شروع ہوتے ہی وہ بھاگ جاتا ہے اور اتنا دوڑتا ہے، تیز جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے، کوز مارتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب اذان مکمل ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو بھگانے کے لیے اذان ایک نسخہ اکسیر ہے، ایک مؤثر ذریعہ ہے اذان، سمجھ آ رہی؟ اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جس کام سے شیطان بھاگتا ہو وہ کام کرنا چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے۔ تب بھی اہل علم نے لکھا کہ اذان نماز کے لیے تو ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہے جن کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ 10 مقامات گنوائے جہاں جہاں پہ اذان دی جاتی ہے۔ اللہ حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان مقامات میں سے ایک یہ مقام بھی ہوتا ہے کہ مرگی والا شخص جو ہے نا اس کے کان میں بھی اذان پڑی جائے، بچے کے کان میں پڑی جاتی ہے اذان ولادت کے وقت۔ اسی طرح کوئی غمگین اور پریشان حال ہو اس کے کان میں بھی اذان پڑی جائے تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور یوں آدمی جنگل میں ہے، پریشان حال ہے، یا آگ لگ گئی ہے، جنگ کی شدت ہے، یہ مختلف مواقع ہیں کہ اس موقع پہ اذان دی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک موقع یہ بھی ہے کہ قبر میں جب کسی مسلمان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی اذان دینے کا ذکر ہے، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ قبر میں آ کر بھی خراب کرتا ہے آدمی کو۔ جب بندے سے سوال کیا جاتا ہے بتا تیرا رب کون ہے، مر رب کا، تو شیطان جو ہے وہ اس وقت بھی ورگلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ انا کہہ کہ آپ میرے بارے کا ہے کہ معاذ اللہ میں ہوں، تو اس وقت بھی اذان دی جاتی ہے تاکہ مسلمان قبر میں شیطان کے حملے سے بھی بچے اور قبر کی وحشت سے بھی بچ سکے۔ تو اذان دینے کا اپنی جگہ پہ اس پہ دلائل بہت سارے قائم کیے گئے ہیں۔ بہرحال وبا کا زمانہ ہوتا ہے اس وقت بھی اذان دی جاتی، جس طرح پہلے کرونا وائرس آیا تو اس وقت بھی علماء کرام نے کہا اذان دی جائے، کہ ایسے مشکل حالات میں جب اذان دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے مبارک نام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی برکت سے ایسے مشکل حالات میں آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور آخری حصہ حدیث پاک کا یہ ہے کہ جب اقامت بھی ختم ہو جاتی ہے پھر آ کر جناب وہ چھیڑخانی شروع کر دیتا ہے نمازی کے ساتھ، کہتا اذکر قضا، فلاں بھی یاد کر، فلاں بھی یاد کر، تو یاد نہیں ہوتی وہ بھی یاد کرواتا ہے تاکہ حضوری اور جمعیت نصیب نہ ہو، نمازی کو خشوع و خضوع نصیب نہ ہو، اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نماز میں اس کو ٹینشن دینے کے لیے یہ نہیں ہوتا تو کھڑا نمازی نماز میں ہے، سوچ نہ جانے کاروبار، اپنے روزگار، بازار، مارکیٹ، اپنے لینے دینے کے معاملات میں الجھا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا رکھتے کتنی ہیں، کتنی نماز پڑھی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ شیطان آگے کرتا ہے۔ اس حوالے سے فتح الباری میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا جس کا مال جو دفن شدہ تھا دفینہ گھر میں، وہ کہیں اس کے ذہن سے نکل گیا کہ کس جگہ میں نے یہ مال دفن کیا تھا۔ بڑا سوچا، غور و فکر کیا، اس کو کوئی چیز سمجھ پریشان ہو کے آپ کے پاس آیا کہ اس طرح میرا تو دفینہ بڑا قیمتی مال اسباب جو ہے وہ میں نے کہیں دفن کیا زمین میں، لیکن اب یاد نہیں آ رہا کس جگہ میں نے دفن کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ رات بھر جو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے خشوع و خضوع کے ساتھ رات بھر تو نوافل پڑھنے ہیں،
رات بھر جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے خشوع و خضوع کے ساتھ۔ جب وہ آدمی آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق اس نے نماز شروع کی اور بڑے خشوع اور خضوع سے نوافل پڑھنے لگا۔ جب وہ شروع کیا تو شیطان نے دیکھا کہ جتنے یہ خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے یہ تو معاملہ بڑا بگڑ جائے گا، اس کو تو بڑا پیدا ہو جائے گا، کیونکہ شیطان عدو مبین ہے نا، وہ کھلا ہمارا دشمن ہے۔ ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنا چاہیے، شیطان جن کاموں میں برگلاتا ہے ان سے بچنا چاہیے۔ اس دشمن کی دشمنی ہمیں بھی مول لینی چاہیے، اور دشمن کی دشمنی سے مطلب ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ وہ تو دشمن ہے، اس نے دشمنی کرنی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس وار کا مقابلہ کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب وہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھنے لگا تو شیطان نے آ کے اس کو جلدی بتا دیا فلاں جگہ پہ تیرا دفینہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ تو وہ مطلب ہے کہ شیطان کو یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ خشوع و خضوع کے ساتھ رات بھر نوافل پڑھے تو اس کو وہ مال یاد کروا دیا۔ ایسے بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر ایسے ہو تو پھر چاہیے تو یہ نہ پھر بھی اللہ کے شکر میں رات بھر آدمی نماز پڑھے، شکرانے کے طور پر ہی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مہربانی فرمائی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب رفع الصوت بالنداء، آواز جو ہے آذان میں اونچی رکھی جائے، بلند آواز سے اذان دی جائے، آہستہ آواز میں اذان نہ دی جائے۔ اگر کوئی دے تو اس کو دوبارہ دینی چاہیے، اس اذان کا اعادہ کرنا چاہیے۔ جس آذان میں آدمی آواز اونچی نہ کر سکے آہستہ پڑھے، دوبارہ پڑھی جائے۔ اس کے تحت ترجمۃ الباب میں ایک حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک لے کر آئے کہ آپ نے ایک شخص کو حکم دیا، اذن اذانا سمحا، کہ سیدھی سیدھی اذان پڑھا کر، وَإِلَّا فَاعْتَزِلْنَا، ورنہ ہم سے جدا ہو جائے، ورنہ ہم سے۔ ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آذان کے آداب کے مطابق اذان پڑھی جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی اس انداز میں نہ پڑھی جائے کہ جہاں پہ مد کرنی ہے وہاں قصر کرے، قصر کرنا ہے تو مد کرے، کچھ جو ہے نا ویسے ہی لمبی لمبی طرزیں لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس میں کلمات بگڑ جاتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسے شخص کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اذان سیدھی سیدھی پڑھ ورنہ ہم سے جدا ہو جائے، ورنہ ہم سے جدا۔ ہاں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر علماء ربانیین جو ہیں وہ لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں تو ساتھ دھمکاتے بھی ہیں کہ آپ ایسا کریں ورنہ ہم سے علیحدہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ جو طریقہ ہوتا ہے شریعت میں کسی کام کا، اس طریقے کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے۔ اس ترجمۃ الباب کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی ساسا انصاری رضی اللہ تعالی جو مازنی ہے، وہ اپنے والد گرامی عبداللہ بن عبد الرحمن صاحب سے وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ انہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے یہ کہا تھا کہ اے عبداللہ، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بکریاں اور جنگل پسند کرتے ہیں، انی اراک تحب الغنم والبادیہ، میں آپ کو کیا دیکھتا ہوں، آپ بکریاں، کہ صحابی رسول نے انہیں کہا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو بکریاں اور جنگل ریوڑ یہ جنگل میں رہنا پسند ہے۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، جب آپ اپنی بکریوں میں یا جنگل میں ہوں نا، فرمایا فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ، نماز کے لیے آذان بھی دیا کر، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، تو بلند آواز سے اذان دیا کر۔ بات آ رہی سمجھ؟ یہ ترجمۃ الباب کے ساتھ مطابقت ہے نا اس جملے کی، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، اذان بلند آواز سے دیا کر، کیونکہ مؤذن کی آذان کی آواز جو ہے اس کو جو جن و انس یا کوئی چیز بھی سنتی ہے نا، شہید لہو یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے وہ چیز گواہی دے گی، شہادت دے گی۔ لہذا بلند آواز سے پڑھا کر، اگرچہ جنگل میں ہے، جتنی وہاں کی چیزیں سنے گی، جن و انس اور جنگل کے درخت اور درختوں کے پتے اور پہاڑوں کے کنارے پتھر جو ہے وہ بھی سنیں گے تیری اذان کو، تو قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ اذان پڑھا کرتا تھا، یہ تیرا مبارک نام لیتا تھا،
فرمایا بلند آواز سے پڑھا کر یہ چیزیں گواہی دیں گی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی جب حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن انصاری مازنی کو یہ کہا نا، ساتھ یہ بتایا کہ سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا حضور علیہ السلام سے سنی ہے کہ جو مؤذن آذان دیتا ہے اس کی آذان جہاں جہاں تک جاتی ہے، جو جن و انس سنتے ہیں، کوئی چیز بھی سنتی ہے تو قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیتی ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ الباب قائم فرمایا ما یحقن بالاذان من الدماء، اذان کے ذریعے خون سے حفاظت ہے۔ اذان کے ذریعے کیا ہے بھائی؟ ہاں، دماغ سے حفاظت، خون سے حفاظت۔ مطلب یہ ہے کہ جس بستی میں اذان کی آواز آ جاتی تھی، مسلم مجاہدین اس پر چڑھائی نہیں کرتے تھے، اس بستی پر حملہ آور نہیں ہوتے تھے۔ اذان کے ذریعے جو ہے حفاظت مل جاتی تھی بستی والوں کو۔ رات کے ٹائم عام طور پہ کسی بستی کے قریب پہنچتے، پتہ کرتے کرتے تو وہاں پہ انتظار کر لیتے، اگر پتہ نہ ہوتا یہ مسلمانوں کی بستی ہے یا کفار کی ہے تو انتظار کیا جاتا، فجر کی اذان ہو گئی تو پتہ چل جائے گا یہ مسلمانوں کی بستی ہے، اگر اذان نہیں ہوتی تو پتہ چل جائے گا یہ مسلمانوں کی بستی نہیں ہے۔ یہ گویا کہ لوگوں کی جان کی حفاظت بھی اذان کے ساتھ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے تحت جو روایت لے کر آئے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے ساتھ کسی قوم پر چڑھائی کرتے، غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے تو اس پہ چڑھائی نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، اور آقا حضور دیکھتے فَإِن سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، اذان سن لیتے تو رک جاتے، وَإِن لَّمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ، جب اذان نہ ہوتی صبح تو آقا حضور علیہ السلام چڑھائی کرتے تھے۔ اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں ہم خیبر میں جب گئے نا، تو یہ روایت آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، کہتے ہیں ہم ان کے پاس رات کے ٹائم پہنچے، جب صبح ہوئی آذان حضور علیہ السلام نے نہ سنی تو آپ سوار ہوئے، میں بھی حضرت ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا تھا، سوار تھا، تو فرماتے ہیں کہ میرے قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو مس کر گئے۔ آقا حضور علیہ السلام اپنی سواری پہ تھے، حضرت انس بن مالک اپنے والد گرامی حضرت ابو طلحہ انصاری کے ساتھ جو ہے اپنی سواری پہ بیٹھے تھے، لیکن جب وہ گلی میں خیبر کی گلیوں میں دوڑے گھوڑے اور سواریاں دوڑی تو اس دوران جو ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ میرا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے ساتھ جو ہے وہ مس ہو گیا۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ فخرجوا الینا، جب ہم گئے تو وہ نکل رہے تھے، جو خیبر والے تھے وہ نکل رہے تھے۔ تو اس میں کس طرح نکل رہے تھے؟ فخرجوا الینا بمقاتلہم ومصاحیہم، وہ اپنی ٹوکریاں لے کر اور اپنے لوہے کے آزار لے کر وہ کھیتی باڑی کے لیے اپنے بستی سے باہر نکل رہے تھے۔ فلما رأوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے خیبر کے یہود لوگ محمد واللہ محمد والخمیس، کہنے لگے یہ محمد ہے، اللہ کی قسم محمد آ گئے ہیں، بالخمیس اور لشکر سمیت آ گئے، لشکر سمیت آ گئے۔ ہاں، وہ جا کا جو فعل ہوتا ہے نا وہ بھی پھر حذف کرنا ہوتا ہے نا، جب کوئی ایسا وقت آتا ہے جس میں مطلب ہے کوئی بندے کے لیے دقت ہوتی ہے تو وہ پھر یہ ہے کہ فاعل کا ہی صرف ذکر کر دیا جاتا ہے، فعل کا ذکر یہاں پر وہ فعل کو حذف کر کے اس طرح بول لینا وہ کہ آ گئے ہیں محمد، اور اللہ کی قسم وہ تو لشکر سمیت آ گئے ہیں۔ کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا خیبر کے یہود کو تو آپ نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اللہ اکبر، خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین۔ آقا حضور علیہ السلام نے یہ پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر،
تو پہلے میں جس طرح عرض کیا کہ یہ اللہ اکبر کی جو بلند آواز سے ندا ہے نا، اس کی ایک عظمت ہے، اس میں ایک پاور ہے، اس میں ایک روب ہے. تو نعرہ لگایا جائے حق کا تو اس کا غیروں پر اثر پڑتا ہے، وہ مروب ہو جاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. خیبر برباد ہو گیا، خراب ہو گیا. فرمایا جب ہم کسی قوم کے سین میں اتر جاتے ہیں تو پھر دہشت زدہ لوگوں کی صبح بخیر نہیں ہوتی، ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بخیر نہیں ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ دشمنان اسلام کو ایسے الفاظ اور کلمات کے ساتھ بات کی جائے جن میں وزن ہو، جن میں اثر ہو اور روب ہو. ان کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان جو ہے غیرت مند ہیں، حمیت والے ہیں، ہمت والے ہیں، یہ کچھ کر گزرتے ہیں. تو یہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ ایسے کلمات پڑھے جائیں جس کا دشمنان اسلام پر ایک روب طاری ہو جائے. تو بہرحال جو ترجمہ الباب تھا کہ اذان کے ذریعے جو تھی نا بستیاں میں رہنے والے لوگ محفوظ ہو جاتے. اگر اذان کی آواز آیا کرتی تو فاتحین اسلام اور جو مجاہدین اسلام تھے وہ پھر یہ ہے کہ رک جاتے کہ اذان ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کی بستی، اس پر حملہ آور نہیں ہونا. اذان کی آواز نہ آتی تو پھر جا کر حملہ آور ہوتے. جس طرح آقا حضور علیہ السلام نے خیبر پر چڑھائی کی تو آپ نے انتظار کیا کہ اذان ہوتی ہے فجر کی یا نہیں ہوتی. اذان فجر کی نہ ہوئی تو چڑھائی کی. کیا تو اب جس بستی سے فجر اذان کی آواز آ جایا کرتی مسلمان مجاہدین اس پہ حملہ آور نہیں ہوتے تھے. اور حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ الباب قائم فرمایا باب ما یقول اذا سمع المنادی. کہ منادی کو سنے تو کیا پڑھے. پیچھے تو اذان کے بارے بتایا گیا، اذان کی فضیلت، عظمت اور شان. اس ترجمہ الباب میں اذان کے جواب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. تو اذان دینا بڑا فضیلت کا کام ہے، لیکن اذان کا سننا اور اذان کا جواب دینا یہ بھی بڑی فضیلت کا کام ہے. لہذا کوشش کی جائے کہ اذان کا جواب دیا جائے، اذان سنی جائے، اذان کے دوران بات چیت نہ کی جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ حتیٰ کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اوراد و وظائف آدمی پڑھ رہا ہے تو ان کو بھی موقوف کر دے. یہاں تک بھی صاحب بہار شریعت نے تو لکھا کہ اذان کے درمیان بات چیت جو کرتا رہے، اذان نہ سنے، جواب نہ دے، بات چیت کرتا رہے، گپ شپ کرتا رہے، تو خدشہ اس بات کا ہے کہ اسے مرتے وقت ایمان نصیب نہ ہو، خاتمہ برا ہونے کا خطرہ ہے. لہذا میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ اذان توجہ سے سنا کریں. اذان کے وقت اپنی گفتگو، کلام، بات چیت روک لینی چاہیے. اذان کے دوران کوئی سلام بھی دے تو اس کے جواب دینا ضروری نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت اس طرح مطلب ہے اذان کا سننا ضروری ہے. تو پھر اذان کا جواب ہے، اذان کا یعنی جو کلمات اذان مؤذن پڑھتا ہے وہی کلمات اذان جو ہے سننے والے کو بھی دل میں پڑھنے چاہیے. تو اس میں یہ روایت جو لے کر ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ آپ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، کہ آذان سنا کرو. جب آذان سنو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ مؤذن کہتا ہے اس کی مثل تم بھی کہو. اس کی مثل ہاں، جو کچھ مؤذن کہتا ہے اس کی مثل ہاں کا حضور علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا. فقولوا حکم ہے، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جو مؤذن کہتا ہے وہ، جو کلمات مؤذن پڑھتا ہے وہ تم بھی پڑھو. یہ ہے اذان کا جواب، یہ ہے اذان کا کہ آقا حضور علیہ السلام نے اس کا حکم ارشاد فرمایا. اور دوسری جو روایت لے کر آئے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اس میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن آذان سنتے سنا، فقال بمثلہ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اذان سن رہے تھے تو جو کلمات مؤذن کہہ رہا تھا وہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ کلمات جو مؤذن کہتا وہی جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہی کلمات کہیں۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ آقا حضور علیہ السلام کا حکم مبارک جو ہے نا اغلبیہ ہے، اغلبیہ کا مقصد یہ ہے کہ جو اذان کے کلمات ہیں ان کا جواب وہی ہوگا جو مؤذن پڑھتا ہے، سوا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ اس کے علاوہ اس لیے کہ اس کے لیے تو الگ آقا حضور علیہ السلام سے بیان کیا گیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، جو اگلی روایت میں آ بھی گیا۔ تو یہاں بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اشہد ان محمد رسول اللہ تک وہی کلمات پڑھے جو مؤذن کرتا ہے، اس لیے کہ آگے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔ اور اگلی روایت میں یہ بھی کہتے ہیں، ہشام نے حضرت یحییٰ سے لی ہے، اس میں کہتے ہیں بعض ہمارے اخوان نے بھائیوں نے یہ بھی حدیث بیان کی، تو اس کے اندر فرمایا جب حی علی الصلاۃ پڑھے مؤذن پڑھتا تو اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے تھے ہاکذا سمعنا نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہم نے تو نبی تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ جو کلمات آذان مؤذن پڑھتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی پڑھتے، لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اور اس میں ایک مسئلہ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو بہت بڑی عظمت اور شان رکھتے ہیں، آقا حضور علیہ السلام کے وحی کے کاتبین میں بھی ہیں، آپ کا عمل مبارک اہل علم نے بطور دلیل پیش کیا ہے، اس سے بھی عظمت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عام راوی پر اگر جرح کی جائے تو وہ جس پہ جرح ہو جائے وہ قابل اعتماد نہیں رہتا، سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام تمام کے تمام چونکہ عادل ہیں، ان پہ جرح نہیں ہوتی، وہ جرح ان پہ نہیں ہوتی، وہ ان سب کی روایت جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل مبارک کو جو بخاری شریف امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک سارے محدثین کرام نے بطور استشہاد روایت کیا ہے، کہ جو ذکر کیا لوگوں نے وہ بطور دلیل ذکر کیا تھا کہ ان کے پاس بیٹھے تھے، اذان دینے والے نے اذان دی، انہوں نے اذان کے کلمات یہ پڑھے اور حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اور آخر میں یہ کہا تھا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے ایسے ہی اذان کا جواب دیتے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رکھا ہے۔ بات آ رہی سمجھ؟ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب قائم فرمایا باب الدعاء عند النداء، آذان کے وقت دعا، آذان کے وقت جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو دعا دی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے تحت جو روایت لے کر ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہے، یہ پڑھے جب وہ آذان کو سنتا ہے نا، اذان سن کر یہ پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
فرمایا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت لازم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اذان کے بعد کی دعا کی فضیلت، عظمت اور شان۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس دعا کے کلمات میں الدرجۃ الرفیہ بھی آتا ہے، بعض روایات میں آخر میں انک لا تخلف المیعاد بھی سمجھ آ رہی ہے، وہ کلمات بھی ہیں۔ بہرحال اذان کے بعد کی دعا کا یہاں پہ ذکر ہے کہ جو یہ کہے گا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ اے اللہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ والفضیلہ عطا فرما، وابعث مقاما محمودا الذی وعدتا، وعدہ تو رب نے کر رکھا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، رب کا وعدہ ہے اگر امتی بھی عرض کرتا ہے مولا محبوب کو مقام پہ فائز فرما، تو یہ گویا کہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے کہ آقا حضور کے لیے تو یہ مقام ہے کہ قیامت کے روز آقا حضور اس مقام محمود پہ فیض ہوں گے، پھر ہر ایک حضور کی تعریف کرے گا، ماننے والا بھی کرے گا، انکار کرنے والا بھی کرے گا۔ دنیا میں تو انکار لوگ کر رہے ہیں نا، لیکن محشر کے میدان میں مقام محمود پہ جب حضور فیض ہوں گے ہر کوئی دیکھ کے تعریف کرے گا کہ اتنا اعلیٰ مقام۔ تب بھی تو شاعر نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ یہاں پر تو پردے پڑے ہیں، یہاں پر تو خوش نصیب لوگوں کو یہ دولت نصیب ہو گئی کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان سمجھتے ہیں، ادب احترام تعظیم و تکریم بجا لاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان تو قیامت کے دن آشکارا ہوگی، پھر پتہ چلے گا حضور مقام محمود پہ فیض ہوں گے، پھر ہر کوئی منکر کافر بھی حضور کی تعریف کرے گا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت بھی یہ تمنا عرض کرتے ہیں، خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعت کی جو مسند ہے وہ عرش حق ہے۔ فرماتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ دنیا میں تو لوگوں کو سمجھ نہیں نہ آ رہی، قیامت کے دن عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آشکارا ہوگی، پھر ہر آدمی آقا حضور کی تعریف پہ مجبور ہوگا، تعریف کرے گا۔ وہ مقام مقام محمود ہے۔ اس کے لیے جب امتی اذان کے بعد جو ہے وہ دعا کرتے یہ پڑھتا ہے، آقا حضور نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے ثابت ہو گئی ہے۔ یہاں پہ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں آقا حضور کی شفاعت تو باقی لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ حتیٰ کہ حدیث پاک کے مطابق تو شفاعتی لأہل الکبائر بھی آیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انعام کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں، اس شفاعت سے مراد عام شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، خاص شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، جس میں بغیر حساب و کتاب کے حضور علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے بندہ جنت داخل ہو جائے گا۔ خاص قسم کی شفاعت مراد ہے یہاں پر۔ بہرحال یہ ہے کہ اذان سننی چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے، اور پھر اذان کے اختتام پر جو ہے وہ دعا بھی یہ پڑھنی چاہیے، اور اذان سے اول اور آخر درود و سلام پڑھ کے اس سارے کام کی قبولیت کا سامان بھی کرنا چاہیے۔ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب یہ بھی قائم فرمایا، باب الاستہام فی الاذان، اذان میں قرآن اندازی کرنا۔ اذان میں اتنی عظمت اور فضیلت ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگ اذان دینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوں، پھر مولانا صاحب کو امام مسجد صاحب کو قرآن اندازی کرنا پڑے۔ اس طرح مطلب ہے اگر اذان کی عظمت آشکارا ہو جائے، لوگ سمجھ لیں، تو اس طرح لوگ جناب قرآن اندازی کرنا پڑے۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے اذان میں اختلاف کیا، ہر ایک نے کہا میں نے اذان دینی ہے، میں نے اذان دینی ہے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے درمیان قرآن اندازی کی تھی۔ یہ قادسیہ جب فتح ہوا نا 15 سن ہجری میں، اس وقت کا واقعہ ہے کہ مؤذن شہید ہو گئے،
آگے زور کا وقت آیا، ہر ایک کہنے لگا میں اذان دینی ہے، میں اذان دیتا ہوں، میں اذان. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپاہ سالار تھے، آپ نے فرمایا قرآن اندازی کر لیتے ہیں. آپ نے قرآن اندازی کی. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اذان کے لیے قرآن اندازی بھی کرنا پڑے اگر لوگوں کو عظمت پتہ چل جائے. سبحان اللہ. آج کل تو معاذ اللہ کسی کو کہا جائے کہ آپ اذان دے، وہ کہتا ہے جی مجھے شرم آتی ہے. ہمارے ایک دوست مولانا صاحب وہ کہتے ہیں جی مجھے کسی نے کہا، میں نے کہا ہم بھی بے شرم ہیں جو ہر روز اذان دیتے ہیں. پھر مطلب ہے لوگوں کا کس طرح مطلب ہے ذہن الٹا کر دیا گیا، بدل دیا گیا. جس کام پہ فخر ہونا چاہیے تھا اس پہ آج لوگوں کو شرم آ رہا. معاذ اللہ، اس بات پہ فخر ہونا چاہیے. اگر پتہ چل جائے تو لوگ تو لینوں میں کھڑے نظر آئیں کہ اذان ہم نے دینی ہے. لہذا اذان دینی چاہیے. اذان کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے. اس باب کے تحت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئے. آپ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ اذان میں کتنا کچھ اجر ہے، خیر برکت ہے، اور پہلی صف کے اندر کتنی خیر و برکت عظمت ہے، تو پھر کہتے ہیں اس کے لیے قرآن اندازی کرنا پڑے تو قرآن اندازی بھی کر ڈالیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اذان دینے کے لیے اور صف اول میں آنے کے لیے. صف اول کی بھی بڑی فضیلت ہے. جماعت میں پہلی صف کی بڑی فضیلت ہے. سب سے زیادہ فضیلت پہلی صف کی ہے. تو فرمایا آقا حضور علیہ السلام نے لوگ جان لینا آذان میں اور پہلی صف میں کیا اجر ثواب اور خیر و برکت ہے، تو لوگ جناب لین میں کھڑے ہوں اور قرآن اندازی کرنے پہ مجبور ہو، قرآن اندازی بھی کر ڈالیں. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا، اگر وہ جان لیں کہ اول وقت میں کتنی عظمت ہے. جب نماز کا وقت شروع ہو جائے تو جو وقت مستحب ہے اس کے آغاز میں نماز پڑھنا سب سے افضل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وقت مستحب میں، وقت جب مستحب وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت جلدی کرنی چاہیے. اگر لوگ جان لیں تو اس پر بھی سبقت کریں. اگر جان لیں عشاء اور صبح کی نماز میں کتنی عظمت و شان ہے تو لوگ عشاء اور فجر کے لیے آئیں، اگرچہ گھسٹتے آنا پڑے، اس طرح وہ کوشش کے ساتھ آئیں. گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، اس قدر آنا پڑے تو پھر بھی آئیں لوگ. اتنے شوق اور ذوق سے لوگ آئیں گے جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی عظمت اور فضیلت کس قدر ہے.